बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, पुलिस के अंदर 47 नंबर वजीर आला पंजाब के ऑर्डर से एक इंतहाई जहरीली शाख का इजाफा किया गया है, जिसका नाम है CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये एक रियासत है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये अमेज़न के जंगल के अंदर कोई उससे गहरा जंगल नहीं जहां जंगल का कानून चलता है। यहाँ जंगल का कानून चलाया जा रहा है। मैं आइन का तालिब इल्म हूं और आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेरा ज़ौक है। मैं उसे समझने की कोशिश करता और जूं जूं आइन में पढ़ता चला जाता हूं तू मैं अपने मुआशरे की तरफ देखता हूं। आइन की बेहुरमती के अलावा मुझे इसका कोई और इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। बसीते एक वकील के ये मेरे लिए कितना बड़ा सानहा है, ये मैं ही जानता हूं। मैं आपके सामने गुफ्तगू कर लेता हूं। बस यूं समझ लीजिए, जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको पता है। ये मैं जानता हूं कि एक हसास पाकिस्तानी की हैसियत से ये सब कुछ देखकर मेरे जहन, मेरे कल्ब और मेरी रूह पर क्या गुजरती। आइन कहता है कि जब तक किसी को उसके जुर्म की सफाई का मौका ना दिया जाए तब तक वो मासूम अनिल खता तसव्वुर होगा कानून की नजर में। लेकिन कानून हो तो उसकी आंख और नजर हो। यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं जब देखता हूं सुहेल जफर चट्टा एडिशनल IG और अजाफी तौर पर CCD के इंचार्ज, तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि क्या खुदा के सामने कोई जवाबदेही का कोई एहसास है मौसूफ के अंदर, या क्या बगैर किसी पर फर्द जुर्म आयद किए किसी वीराने में ले जाकर उस पर गोलियों की बौछार करके उसे मौत की नींद सुला देना ये इतना ही आसान समझ लिया है? क्या जिसे मारा जाता है उसके अजीजो अकारब नहीं, उनमें से कोई भी एक बागी बनकर उठ सकता है। और सुन लीजिए, एक बद शक्ल, बद अकल, करीहुन नजर और अंदर से इंतहाई मुतफ्फन शख्स, बाजारी, पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल राना सनाउल्लाह, उसने क्या कहा? उसने जवाब ये पेश किया है जो बगैर किसी को कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए पेश करने की जहमत गवारा करने की बजाय जब जी चाहे, जहां जी चाहे, किसी को भी गोलियों से भून दे, उड़ा दे, उसकी जान ले ले। राना सना ने कहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, नहीं तो इतने बासर मुजरमों तक कानून कैसे पहुंच सकता है। और साथ ही कहा है वो इसलिए जरूरी है कि CCD जिसे चाहे मार दे, कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नकारा होकर रह चुका है। यहां मैं याद दिला दूंगा आपको भी, नाज़रीन इकराम, और राना सना को भी, कि वाकईतन हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नकारा है। अगर नकारा ना होता तो जितने दर्जनों इंसानों का कत्ल राना सना तुमने करवाया माल्टाउन में, तो अब तक तो तुम्हें फांसी पर झूल कर मनो मिट्टी तले सोया होना चाहिए था। वाकईतन जुडिशियल सिस्टम नकारा है। हाँ, बहुत कारआमद है ये जुडिशियल सिस्टम। अगर कोई कमजोर शय इस कानून के जाले के अंदर आए तो जाला जकड़ लेता है उसे। ताकतवर हो तो तारे अनकबूत तोड़कर वो निकल जाता है, जाले से तोड़ के रख देता है जाले को। ये है वो मुआशरा जिसमें हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए और ना ही ठंडी आंखों, ठंडे दिल के साथ ये सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं तो मशवरा दूंगा खान को कि खान साहेब, चूंकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नकारा हो चुका है, इसलिए हमारे पास भी एक हल है। अवामी इनकलाबी अदालतें कायम की जाए। पता पहले से सबका है, जिसने भी कोई जुर्म किया है, जिसने भी किसी संतरी से लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक ने गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म माना है, इन नाजायज हुक्मरानों का या इन हुक्मरानों को लाने वाले लोगों का, कोई जरूरत नहीं उनके खिलाफ मुस्तकबिल में FIR करने। हाथ पांव जकड़ कर पेश करो और 10 मिनट के अंदर फैसला करो। इनकलाबी अदालतें ऐसे हुआ कर, आने वाली नस्लों के लिए माहौल बेहतर हो जाएगा। राना सना ने कहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, फ्री हैंड दे दिया है, हम पुलिस को मारो, जिसे चाहो मारो। तो जो मैं देख रहा हूं वो बहुत ही खूनी मंजर है। ये हो नहीं सकता कि खूनी मंजर के रद्द अमल में उससे ज्यादा खौफनाक और बड़ा खूनी मंजर ना उभरे। ये तारीख का सबक है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। जिस तरह ये मुआशरे को लेकर जा रहे हैं, आज मत देखिए इनका, आप देखिएगा, आज इनकी शक्लें नोट कर लेना नाज़रीन इकराम।
اور جب وقت ان کے خلاف آئے گا اور وہ اتنا سخت ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا ان کے لیے، اتنا سبق آموز ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی بیوروکریسی کے لیے، افسر شاہی کے لیے، کہ جو ہمیں دیکھنا اور بھگتنا پڑ رہا ہے وہ ہماری نسلوں کو دیکھنا اور بھگتنا نہیں پڑے گا۔ ایک اور جملہ کہتا چلا جاؤں انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، جب تک چین کی طرح راشی کے لیے سزائے موت نہیں ہوگی، ملکی خزانہ لوٹنے والوں کے لیے پھانسی کا پھندا نہیں ہوگا، اور چرخے کی طرح نہیں چلے گا کچھ عرصے کے لیے، یہ ملک کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس ملک کو سنوارنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے، تبدیلی کے بعد بھی، تبدیلی تو آئی پڑی ہے ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں تبدیلی آئی پڑی ہے۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دیکھ لے، نہیں رکے گی۔ فیصلہ ہو چکا آسمانوں پہ، بس ہو چکی ان کی، حد سے گزر گئے ہیں یہ لوگ۔ اصل کام تبدیلی کے بعد ہو، اور وہ بھی ہو کر رہے گا ناظرین اکرام۔ ہر شخص کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ تنخواہیں آپ کی اور میری جیبوں سے لیتے ہیں، اور اعلی کار ہیں یہ جاتی عمرہ کے، اور سندھ والے زرداری لیگ کے، اور یا پھر فوجی قیادت جو انہیں کہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کی بجلی، ان کا سفر، ان کی گاڑیاں، ان کے وہ زہر بن جائے وہ لقمے جو ہماری جیبوں سے نکالے ہوئے پیسے سے یہ کھاتے ہیں، اور ڈراتے بھی آپ کو اور ہمیں ہیں، کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب منظر بنا کے رکھ دیا ہے ناظرین کرام انہوں نے۔ یہ جنہیں اس ہاری ہوئی خاتون، ناظرین کرام میں کیوں روز چیختا ہوں، میں بار بار کہوں گا، بار بار کہوں گا، 60-70 ہزار ووٹوں سے ہاری ہوئی ایک عورت، ایک ان پڑھ، تعلیمی کیریئر میں ناکام اسٹوڈنٹ، بلدیاتی کونسل کے برابر بھی شاید وہ نہ ہو کیلیبر، زبردستی پکڑ کر وزیر اعلیٰ بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس ملک میں بیٹھا ہوا۔ میں اس لیے بولتا ہوں، میں اس لیے دھاڑتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس میں قانون کی حکمرانی کے لیے، حکمرانوں کو کینڈے میں رکھنے کی خاطر پولیٹیکل عمل کے نتیجے میں لڑکپن اور جوانی ساری جیلوں، قلعوں، تھانوں اور پھانسی کوٹھریوں میں گزاری ناظرین کرام۔ میں نے آج وہ سب ڈر، وہ سب خوف ہے ہی نہیں۔ کیا ہو جائے گا، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کے اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں ویسے ہی ذہنی طور پہ رفت گزشت کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، فلسافیکلی اینڈ سائنٹیفکلی اینڈ لاجیکلی۔ میرا گھر ہو، میرا ملک ہو، میرا ہی کھائیں۔ یہ بجلی جل رہی ہے، جو میں بجلی کی قیمت ادا کرتا ہوں اس سے زیادہ میں ٹیکسز دیتا ہوں۔ میں نے یہ جو لباس پہن رکھا ہے، یہ 4 جگہوں پہ ٹیکس ادا ہوئے ہیں، وہ سارے آن کر مجھ پر پڑے ہیں۔ یہ چائے کا کپ صبح اٹھ کے پیتا ہوں، پہلے میں ٹیکس ادا کر چکا ہوتا ہوں۔ میری جیب پر کوئی پلے اور مجھے آنکھیں دکھائے۔ اس گھر کے لیے ملازم رکھے ہوں کہ صفائی رہے، یہ گند ڈالے، نوکر تہذیب سے پیش آئے، مالکوں سے نوکر بدتمیزی کرے، گریبان کو پکڑے، اور پھر بھی خاموش رہے۔ بہت ہو چکی ہے ناظرین اکرام، اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا۔ میں تو کہوں گا یہ وقت ہے کہ دیواریں اپنے بوجھ پر بیٹھنا شروع ہو گئی ہے نیچے، دھکا دے ان گرتی ہوئی دیواروں کو ناظرین اکرام۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، تو دیکھ لیجئے ایک نوجوان اٹھا ہے وہاں سے کے پی کے سے، ذرا دیکھیے گا یہ جو کچھ کہہ، ذرا انہیں گورنر راج، انہیں کہ لگا کے دکھائے گورنر راج، اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی پشتون۔ آپ بھی ہمت کیجئے، اور کچھ نہیں تو پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے تو باہر نکلیں، احتجاج نوٹ کروائیں، جب کال دے عمران خان اس کی کال پہ کان دھریں۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے ان مصائب سے گزر رہا۔ ان کا ذاتی خیال تھا یہ تو شہزادہ ہے، یہ کہاں جیل میں رہ سکے، گیا وہ مادی وجود سے گزر گیا۔ سر تپا روح، سر تپا سچائی، سر تپا استقامت، قربان گاہ پہ کھڑا ہے کہ جس کا جو جی چاہے میرے سر کر لے، مارنا چاہتے ہو مار لو۔ پھر اسے آفر کی گئی ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں۔ اسے کہا اگر بنی گالا شفٹ کرو گے، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اسی دن میں ہنگر سٹرائک پہ چلا جاؤں گا، اور قوم سے بھی کہوں گا نکل آؤ باہر۔ ایک عجیب ان کی وجہ سے یہ ملک سمٹ کر رہ گیا، سکڑ کر رہ گیا ہے۔ ایک بربادی ہے کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لکڑ کی 100 تختوں والی کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے جو کھیون ہار ہیں، جو آپ کے محافظ ہیں، جو اس کشتی کو چلا رہے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھاوڑے پکڑ کر، کدال پکڑ کر تختے توڑ رہے ہیں، اور پانی اندر آ رہا ہے، کشتی ڈوبنے کو ہے، اور آپ مزے سے کوئی بھٹا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کل کے منصوبے بنا رہا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سب کچھ تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس گام، کس مرحلے، کس مسافت پر یہ کشتی ڈوب جائے، اور آس پاس کنارہ بھی کوئی نہیں، فقط کشتی نہیں ڈوبے گی، آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ کسی کا ہاتھ نہ پکڑے گے، باز آ جاؤ بھائی،
ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرو جی، دستے قاتل کو جھٹکنا ہوگا، بازو مروڑنا ہوگا، ڈر کا کانٹا نکالنا ہوگا ناظرین، نہیں تو ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ڈوب جائے گا۔ یہ میں ایم ہی نہیں کہہ رہا، میرا جی چاہتا ہے ہر ولاگ کا خاتمہ یہاں کروں کہ ناظرین کرام آپ کا ملک ٹوٹنے کو جا رہا ہے، ختم ہونے کو جا رہا ہے، 1971 ایک دفعہ پھر دہرانے جا رہا ہے۔ کیا کر لیا ہے ان لوگوں نے، کیا کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا چلا رہا تھا چین کے ساتھ کوئی دوست نہیں ہے، اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا تھا، اب کہاں چین کے ساتھ دوستی ہے؟ امریکہ اور چین آپس میں دو متحارب، متصادم اور باہمی نفرت کرنے اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ایک کی ترقی دوسرے کا زوال ہے، ایک کی زندگی دوسرے کی موت ہے، حیات و ممات کی یہ کشمکش میں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، اور آپ جا کر بیٹھ گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ آپ کے دوست رہ گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے۔ وہ میرے شہر کا ایک کلرک اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محلے سے گزر رہا ہے، جب نیا بینک میں بھرتی ہوا، وکالت تو اس کی چلی کوئی نہیں تھی، نہ باپ کی چلی تھی، نہ اس باپ بھی چودھری ظہور اللہ کے 3000 روپے مہینے پہ گزارا کرتا رہا، اور اسے بھی فیس وہی سے جاتی رہی، ظہور پیلس سے۔ پوچھ لے اس سے، جگہ جگہ اس کا پرانا اسکوٹر رکا ہوتا تھا، ککے مارا، ارب پتی ہے وہ، جسے شاباشی کے لیے کوئی 10,000 روپے بھی نہ لائے، یہ 10 کروڑ اس خاتون کے اکاؤنٹ میں منتقل، ثبوت موجود۔ اس کا باپ، چونکہ گھٹیا، میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں، گھٹیا خون ہے اس کی رگوں کے اندر، اور گیدڑ کے گھر کیا کوئی راٹ وائلر پیدا ہوگا، السیشن ہوگا، جرمن شیفرڈ ہوگا؟ نہیں، گیدڑ کے گھر گیدڑ پیدا ہوگا، بندر کے گھر بندر پیدا ہوگا۔ تو اس کا تو باپ وہ ہے جو ساری زندگی جس جماعت میں بھی رہا، اس جماعت کی مخبری کرتا رہا، اسپیشل برانچ کو، جانا پہچانا شخص، مسلم لیگ میں تھا، صدر پیر صاحب پگھارا تھے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ماشاء اللہ لگا دیا، تو سب سے پہلے اسے ضرورت تھی قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اس کے اندر سے کوئی بندے توڑے۔ سب سے پہلے جب ایسے کر کے وہ چھچڑا دکھایا، تو سب سے پہلے اس پر جا کر کوئی گرا، جو اس کا نام خواجہ صفدر تھا، خواجہ آصف کا باپ۔ یہ دہشت گردی ہے، اس کے بیج بونے والوں میں خواجہ یورینل کا باپ خواجہ صفدر پیش تھا۔ آج وہ کہتا ہے کہ افغانستان نے اگر سر اٹھانے کی کوشش کی تو سر کچل دیں گے، ہم نے انہیں کھلایا پلایا ہے، یہ نمک حرامی کر رہے، منہ بند کرو۔ اتنا غلیظ دہن ہے تمہارا، اور اتنے بازاری لہجہ ہے تمہارا، اتنا گھٹیا اور گرا ہوا ماضی ہے تمہارا، وہ تمہارے لفظوں کے چناؤ اور لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ تمہاری پرداخت اور پرورش کس ماحول میں ہوئی۔ افغانستان کے ساتھ تو لڑائے گا پاکستانی فوج کو، کیوں بھائی؟ ناظرین کرام، جاہلوں کے ہاتھ اس وقت ملک کی باغ ڈور دے دی گئی ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، آپ انتظار کیجئے اور دن گنیے، صرف ایکسٹینشن ملنے یا نہ ملنے، ریٹائر ہونے یا نہ ہونے کے دن مت گنیے، کاؤنٹ ڈاؤن مت کیجئے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ KPK سے ایک طوفان اٹھے گا، یہ طوفان یہ خود پیدا کریں گے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ واقعات در واقعات پیدا ہوں گے، اور یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ اسباب پیدا کرتا ہے اللہ، ان اسباب کے بدن سے پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے جو لوح مکتوم میں رقم ہوتا ہے، جو صورتحال بن رہی ہے، بنائی جا رہی ہے۔ لیکن خبر مجھے یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنہیں لے کر آئے ہیں، جو ڈبہ فلم انہوں نے ریلیز کی ہوئی ہے، انہیں اپنی ہی ریلیز کردہ فلم اب تیاری کر لی ہے سرکٹ سے اتارنے، کیونکہ اب یہ گھاٹے میں جا رہی۔ وہ فلم جو سینما میں چلے اس کے لیے بجلی کا بل پڑتا ہے، سٹاف کی تنخواہیں دینا پڑتی ہیں، اور اگر فلم دیکھنے ایک شخص بھی نہ آئے تو فلم چل سکتی ہے؟ وہ نہیں چل سکتی۔ ڈسٹریبیوٹر پھر وہ فلم اتار دے، جتنا نقصان ہو چکا اسی پر اکتفا کرتے، اگلا نقصان اس سے دستکش ہو جاتے ہیں، اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان کا سودا کیا جس نے ساری ساکھ برباد کر کے رکھ دی پاکستان آرمی کی۔ صورتحال پر نظر رکھی، نومبر تک بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے، لیکن ان واقعات کی کوکھ سے جو برآمد ہوگا وہ انشاءاللہ العظیم اس ملک اور اس قوم کی بہتری میں معاون بننے والا، عوام کی خوشیوں کا اہتمام کرنے والا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ میرا یقین ہے، اور میں اپنے اس یقین میں آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پاکستان پائندہ باد۔